बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ नसीब फरमाए। आज जुमातुल मुबारक है और अल्लाह ताला इस जुमा की जो बरकतें हैं वो भी आप पे नाज़िल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हुकूमत ने काफ़ी कुछ इक़दामात जो हैं वो उठाए हैं। ये जो अब कहा जा रहा है कि जो ख़ास तौर पर जो दफातर हैं, सरकारी दफातर, वो भी तो 4 दिन काम करें और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस हवाले से इजलास भी हुआ है। और कोरोना जैसी जो पाबंदियाँ थीं वो लगाने पे भी सोचा जा रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। लेकिन चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट, उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी कर दी गई है। और वो क्यों की गई है, उन्होंने ओहदा क्यों छोड़ा था, इसके बारे में भी आपको आगाही देंगे। और उसके साथ साथ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान इसराइल उनके नजीबो गरीब जो दावे हैं उसमें इस वजह से भी अब कोई हमें सदाकत नज़र नहीं आती कि इन दावों के ऊपर जो वो बातें कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, वो उसमें हमें सच्चाई जो है वो दिखाई नहीं देती। और उस सच्चाई के दिखाई ना देने की एक बड़ी वजह भी यही है कि ईरान जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जो जवाब दे रहा है, उस जवाब के ऊपर उसको छुपाया जा रहा है। और इसराइली जो हैं वो ख़ास तौर पर जो इसराइल के अंदर तबाही हो रही है उसको ये छुपा रहे हैं। अब जितने भी इन्होंने हमले किए हैं उसमें भी ज़ाहिर है इन्होंने AI का इस्तेमाल किया है। और अब ज़मीनी जंग की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो इसके लिए भी तैयार है। अबनाए हुर्मुज़ बंद है, उसको भी खुलवाने की अब तक की तमाम तर कोशिशें अमेरिका की नाकाम हुई हैं। और वो जो ट्रंप हैं वो जनाब अब धमकियाँ दे रहे हैं, क्यूबा से भी निपट लेंगे, उससे भी निपट लेंगे। लेकिन इसी दौरान वो जो शुमाली कोरिया के जो हैं वो जनाब किम जोंग उन, उन्होंने एक नया तजर्बा समंदर में कर दिया है मिज़ाइल का, वो जो काफ़ी लंबा चौड़ा वो मार कर सकता है, जदीद तरीन मिज़ाइल है। वो अपने कामों में लगा हुआ है। अब आप ये अंदाज़ा करें, हर तरफ ही अफरा तफरी है, मारा मारी है। और ज़ाहिर है उसकी अब जो असरात हैं वो हम पर भी हो रहे हैं। तो उसी के तनाज़ुर में जो वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, जिसमें अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और उसके तनाज़ुर में तवानाई का जो बहरान है उसका तफसील के साथ जो है वो जायज़ा लिया गया है। और वज़ीर जो ख़जाना थे मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने इस हवाले से जो वज़ीर आज़म को, क्योंकि वो उस कमेटी के हाई पावर कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने एक जो है वो जो मंसूबा है वो पेश किया है, जो कि तकरीबन कोई 2-3 दर्जन यानी कि 36 के करीब जो सिफारशात पर मबनी है। और उसके ऊपर अब सूबों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जिसमें यह है कि जो सरकारी जो इजलास हैं वो ऑनलाइन हों, जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, सारे इजलास ऑनलाइन हो जाएँ। तातीलात में इजाफ़ा कर दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल 15 दिन की बजाय हफ्तावार हो। सरकारी दफ़ातर जो हैं वो 4 दिन काम करें। और उसके साथ साथ फिर जो गैर ज़रूरी सरकारी सफ़र है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और वर्क फ्रॉम होम वाला जो काम है वो मुश्तरका ट्रांसपोर्ट हो। और ये जो दफ़ातर के औकात हैं इसमें भी जो है वो कमी की जाए। तो ये तमाम तर ये चीज़ें जो हैं वो हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है तवानाई की कीमतें बढ़नी हैं। और आज इस हवाले से ऐलान भी मुतवक्के है, क्योंकि अगर हफ्तावार बढ़ाते हैं तो ये कल फिर बढ़ाएंगे, कल 7 मार्च है तो ये आज रात को फिर बढ़ा देंगे अगर इसके ऊपर कोई फ़ैसला आज हो जाता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़ुर में जो है वो आवाम को भी बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है कि वो भी जो चीज़ें इस्तेमाल करें, बेशक वो खाने पीने की हैं या ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ईंधन वगैरह जो है, इसका इस्तेमाल भी एहतियात से जो है वो करें।
کیونکہ اس کی قیمتیں بھی بڑھنے والی ہیں اور بہت زیادہ اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. تو وہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو وہ تقریباً کوئی 15 سے 20 روپے فی لیٹر ہو، اور یہ کوئی 300 روپے تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو بہرحال احتیاط کریں. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج شام تک جو ہے وہ فیصلے آپ کے سامنے اس حوالے سے آ جائیں گے. سفارشات جو ہیں وہ وزیر اعظم کو پیش کی جا چکی ہے، اور اس وقت جب کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے اوپر بحث و مباحثہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں جاری ہے. کیونکہ یہ حالات حاضرہ کی خبر ہے، عوامی مفاد کی خبر ہے، تو آپ تک پہنچانا ضروری تھا. اس وجہ سے میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ پتہ ہو کہ کیا کچھ جو ہے وہ حکومتی اندرون خانہ ہو رہا ہے اور یہ کیا سوچ رہے ہیں. تو وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے. اب ہے جی ایک بڑی اپوزیشن اس کے اوپر لے دے کر رہی ہے اور بہت زیادہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن جب اکثریت آپ کے پاس ہو تو پھر احتجاج کچھ معنی نہیں رکھتا. حکومت نے ایک ہی دن میں جو ہے وہ چیئرمین نیب کا جو نیب ترمیمی بل ہے اس کے اندر ترامیم کر کے اس کو سینٹ اور قومی اسمبلی سے نہ صرف پاس کرایا، راتوں رات صدر مملکت آصف علی زرداری کے پاس بھیجا گیا، اور رات گیا ہی انہوں نے اس کی منظوری دے دی، رات گیا ہی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اور اس کے تحت جناب چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں مزید 3 سال کی توسیع کر دی گئی، کیونکہ ان کی مدت ملازمت جو تھی 3 سال کی وہ 6 مارچ کو پوری ہو چکی تھی، آج کے دن ہی پوری ہو چکی تھی. تو انہوں نے عہدہ اس سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اور وہ کام جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ میں آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں. بالکل صحیح بات کرو، وہ بالکل گھر چلے گئے اور وہ میرے خیال بڑے اصولی آدمی ہیں. تو بٹ صاحب نے کہا کہ نہیں جی ابھی میرا جو 3 سال کا ٹریور تھا وہ ہو گیا ہے جناب پورا، تو میں مزید کام جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ ظاہر اس کے لیے استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ان کی ٹرم ہی پوری ہو گئی تو وہ ٹرم پوری کر کے آرام سے وہ گھر چلے گئے. اور انہوں نے کہا کہ جناب السلام علیکم، میں نے جتنا کام کیا وہ میرے لیے بڑا بہتر تھا. سٹاف سے، افسران سے ملاقاتیں، الوداعی جو ملاقاتیں وغیرہ بھی کر لی، ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا. تو انہوں نے کہا جی میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. لیکن حکومت نے پھر ان کو منایا، یہ مجھے انفارمیشن ملی. وزیر قانون اعظم وزیر طارد ان سے ملے، خود جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان سے درخواست کی کہ وہ اچھا انہوں نے کام کیا ہے، کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا. سرکاری افسران ہوں، اعلیٰ سرکاری افسران ہوں، سیاستدان ہوں، اس کے ساتھ ساتھ صنعت کار ہوں، تاجر ہوں، بزنس کمیونٹی ہو، وہ جس طرح نیب ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی تو وہ انہوں نے کہا جی بٹ صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور ادارے کو بھی اچھا انہوں نے چلایا، ریکوری بھی اس کی اچھی ہو گئی. جو کرپشن کا جو انڈیکس تھا عالمی سطح کے اوپر اور پاکستان کے اندر، اس میں بھی کچھ کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اس پہلی مرتبہ جو ہے وہ کچھ اعترافات کیے، اصلاحات بھی یہ لے کر آئے. تو بہرحال انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ کام جاری رکھیں. تو انہوں نے کہا جناب میرے پاس کوئی قانونی اتھارٹی ہے نہیں، میں کس طرح کام جاری رکھ سکتا ہوں، یا تو پھر کوئی آرڈیننس آئے، کوئی قانون آئے تو آپ تبھی تو میں پھر کام کروں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں، بغیر اتھارٹی کے کام نہیں کر سکتا. تو پھر وزیر اعظم نے جناب ان کو ہدایت کی، وزیر قانون کو، کہ جناب آپ یہ بل لے کر آئیں. اس میں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا اس وقت تک ایک تو موجودہ چیئرمین کام جاری رکھے گا، تو وہ انہوں نے جاری رکھا. ٹھیک ہے جی. وہ اس میں کا دوسرا تھا کہ جیسے ہی اور پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ نیب چیئرمین کی مدت جو ہے اس کو بڑھا سکے، کیونکہ یہ آرڈیننس تھا، اس میں ایکٹ میں ہی ترمیم ہونی تھی. تو جناب یہ کل سینٹ میں پاس ہوا، شام کو یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، رات صدر کے پاس چلا گیا، صدر مملکت نے توثیق کر دی، گزٹ آف پاکستان میں شائع ہو گیا. اور آج جناب وہ راتوں رات پھر جناب 3 سال کی جو وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے چیئرمین نیب صاحب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں 3 سال کا جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ کر دیا. دوسرا، مجرم کی درخواست یا چیئرمین نیب کی ہدایت پر پراسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر جو اپیل پہلے وہ سپریم کورٹ میں کرتے تھے، اب وہ آئینی عدالت میں اپیل جو ہے وہ دائر کر سکیں گے، اور 2 اپیلیں بھی دائر کی جا سکتی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قانون میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ 2 اپیلیں بھی دائر جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. بہرحال اب توسیع کے دور ہے، پہلے سروسز چیفز کو بھی توسیع ملی، پھر چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ کریٹ ہوا، اور اب بٹ صاحب بھی جناب توسیع لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو جہاں پر حکومت سمجھتی ہے کہ اس شخص کو توسیع دینا ضروری ہے اور وہ ہمارے بہتر کام آ سکتا ہے یا اس کی کارکردگی بہتر ہے، تو ٹھیک ہے جی، آپ اس کو لے کر جو ہے وہ چل سکتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس میں نہ کریں.
اچھا، دوسری بات وہ جو میں نے آپ کو جاتے جاتے بتائی کہ جناب 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور یہ جو کہہ رہے تھے ٹرمپ صاحب آج بھی دعوے کر رہے ہیں، لیکن ان دعووں میں کوئی حقیقت نہیں، جنگ کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، کہہ رہے تھے اور آج دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے 67% ان کا جو فضائی اور ان کا جو سمندر کا ایریا ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور کمر توڑ دی ہے، میزائل تباہ کر دیے ہیں، لانچر تباہ کر دیے ہیں، نیوی تباہ کر دی ہے، تو پھر یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اسرائیل جا رہے ہیں، امریکی اڈوں پہ جا رہے ہیں، اور آپ کے لیے خبر یہ ہے، میں آپ کو یہ بڑی خبر دیتا جاؤں کہ اس مشرق وسطیٰ کے اندر میزائل اور ڈرون روکنے سے متعلق امریکہ کے جتنے بھی سیٹ اپ تھے دفاعی نظام، وہ فارغ ہو گیا ہے، وہ فارغ ہو گیا ہے، وہ اب بلا وہ رکاوٹ پہنچ رہے ہیں اسرائیل میں، اور اسرائیل نے روسی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل نے اپنے جو کیمرے نہیں لگے ہوتے CCTV کیمرے، ان کو نیچے کر دیا ہے، ان کی جو ہے وہ شکل جو ہے تاکہ وہ نظر نہ آ سکے کہ آسمان سے کتنے میزائل اور ڈرونز آ رہے ہیں، تاکہ لوگ خوف زدہ نہ ہوں۔ ان CCTV کیمروں کا جو سامنے لگے ہوتے ہیں ان کا رخ نیچے کر دیا تاکہ وہ نظر نہ آ سکے، لیکن روسی میڈیا نے بعض ایسے مناظر دکھائے ہیں، ایسی ویڈیوز جو ہیں انہوں نے اپنے ٹی وی پہ دکھائی ہیں، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تل ابیب کے اندر، مقبوضہ بیت المقدس یروشلم کے اندر اچھی خاصی تباہی ان ایرانی ڈرونز اور میزائل نے مچائی ہے، لوگ چیخو پکار میں ہیں، اور جو شیلٹر ہے وہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کا جواب آ رہا ہے، اور یہ بھی رپورٹس ہے جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ مشرق وسطیٰ، کیونکہ ان ممالک کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ امریکہ ان کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ خلیجی جو ممالک ہے، یہ UAE ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، اردن ہے، عمان ہے، سارے وہ ان کو اپنی پڑ گئی ہے، وہ کہہ رہے، حالانکہ یہ اتحادی ہے امریکہ ان کا، لیکن وہ امریکہ نے ان کو یوز کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، ان کو وہ دفاع ہی نہیں کر رہا، وہ کیا دفاع کرے، اس کا جو سسٹم اڑا کے رکھ دیا۔ وہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر ایک دفاعی نظام تھا، وہ ایران کے میزائل اور ڈرونز روک روک کے وہ ناکارہ ہو چکا، اور کئی جگہ پہ تو انہوں نے اس کو ویسے ناکارہ کر دیا۔ تو یہ جو حالات ہیں، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ایران صرف ترن والا ثابت ہوگا، اس مرتبہ ایران جو ہے ابھی تو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اب آپ زمینی فوج بھیجیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ایرانیوں کی مدد کرے، مسلمانوں کی مدد کرے، ہمارے جو عرب اور خلیجی ممالک کے حکمران ہیں ان کا تو آپ کے سامنے ہی ہے، وہ کتنا ساتھ دینے میں ابھی وہ جناب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نقصانات کروا رہے ہیں، اور نقصانات کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کوئی تو بندہ اٹھے، ایک ہے وہ تاجر UAE کا، اس نے لیٹر لکھا، اوپن لیٹر لکھا ٹرمپ کو، اور اس نے کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے علاقے کو جنگ کی نظر کریں، آپ کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آپ جنگ میں دھکیل دیں؟ ظاہر ہے وہاں سے انویسٹمنٹ جا رہی ہے، بزنس مین دوڑ گئے، تاجر دوڑ گئے، سونے کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، دبئی میں جو کہ سب سے بڑا یہاں پہ بزنس ہوتا تھا، ریئل اسٹیٹ کا ہے، وہ سب دوڑ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ٹرمپ جناب وہ اپنی جو لگائی جا رہا ہے، وہ گدڑ ببکیاں، اور یہ وہ ترسم نیتن یاہو، اس کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر چلا گیا ہے، ان منظر عام پہ نہیں ہے، ادھر ایرانی صدر اور ان کی جو کابینہ ہے وہ کام کر رہے ہیں، حکومت کام کر رہی ہے، لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، 1500 سے زیادہ افراد شہید اب تک ہو چکے ہیں، فٹ بال اسٹیڈیم ایران کا تباہ کر دیا گیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 200 سے 300 حملے مختلف عمارتوں پہ، شہری تنصیبات، ہسپتالوں کو بھی یہ نہیں بخش رہے، آپ یہ دیکھیں، اور کھلا عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جنگی قوانین کی خلاف ورزی، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، اور کوئی اللہ معاف کرے، اور یہ جو خلیجی ممالک عرب ممالک کے حکمران ہیں، ان کو تو ایران نے ہی پھر آئینہ دکھایا نا، ایران تو کھڑا ہو گیا، یہ تو بیٹھ گئے، جہاز کی طرح بیٹھ گئے ہیں، دوسرا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس کی طرح یہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن کیا کریں، کسی میں عزت نفس ہوتی ہے، اور بعض پھر جب آپ خود کسی کے کانے ہوں تو بندہ پھر کیا بات کرے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وقت پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی خبریں کہی جا رہی ہیں، لیکن ہماری افواج پاکستان ایک ایک انچ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ادھر ادھر سے کہیں سے بھی گڑبڑ ہوگی نا تو اس کا منہ توڑ بھرپور جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔